नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदील मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ बिरादरान क़ौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तवील अलालत के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल, उसके करम और उसके एहसान के साथ साथ आप तमाम की दुआओं की वजह से सेहतियाब होकर आज एक मरतबा और आप तमाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का आपकी खिदमत में हाजिर होना दो मकसद से है। एक ये कि मैं उन तमाम बिरादरान क़ौम का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बीमारी के वक्त मेरे लिए दुआए सेहत की है। अल्लाह ताला ने एक बड़े मुश्किल मरहले से आप तमाम की दुआओं की वजह से ही मुझे इस मुश्किल मरहले से निकाल दिया। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह आप तमाम को भी सेहत के साथ, ईमान के साथ महफूज रखे, ये इस फ़कीर की दुआ है। दूसरी वजह यह है कि इस बीमारी ही के मुताल्लिक़ जिस किस्म के हालात डेवलप हो रहे हैं हमारे पास, उसके पेश नज़र कुछ बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी बातें। ये एक बड़ा मूज़ी मर्ज़ है जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। वो लोग जिनकी जान चली गई उनकी तो जान चली गई, लेकिन जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी रिकवरी का टाइम और रिकवरी का प्रोसीजर, ये सारी की सारी चीज़ें, इलाज मालजा, ये सब इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ सबको कि कोशिश ये करें कि इस बीमारी से बचें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मुनासिब सूरत यह होगी कि आप हत्तल मक़दूर इस बात की कोशिश करें कि इस बीमारी से बचे रहें। लेकिन अल्लाह ने अगर आपके मुक़द्दर में रखी है ये बीमारी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। यकीनन ऐसे में तो आपको अल्लाह से दुआ करना चाहिए और वो सारी तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए जिसके ज़रिए से आपकी सेहत दोबारा हो जाए। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग पूरी तरह सेहतियाब हो जाते हैं, मेरे जैसे जिसके साथ आप तमाम की दुआएं शामिल हाल रही हैं, लेकिन बाज़ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। ये बीमारी कम भी हो जाए तो अपने ऐसे मूज़ी असरात इंसान के जिस्म पर छोड़कर जाती है कि किसी को ज़िंदगी झेलना पड़ता है। तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को इस बीमारी से महफूज रखे, न सिर्फ दोस्त बल्कि दुश्मन को भी अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। अब मैं आपसे अर्ज करना ये चाह रहा था कि जिन हालात को मैंने देखा इस बीमारी के दौरान, वो ये है कि सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि हाउ टू बिहेव इन सच ए सिचुएशन। दूसरी चीज़ ये देखने में आई है कि जब मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या मैसर हैं और क्या मैसर नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में रोज़ाना 65,000 केसेस आ रहे हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि चूंकि इतना तवील वक्त गुजर गया है तो ये बीमारी आई और चले गई, ये ऐसा नहीं है। ये बीमारी अभी तो अपने उरूज पर आ रही है, ये अपने पीक पे अब आ रही है। जब ये पीक ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका फिर सेकेंड वेव भी होगा। वो वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें बाद की बात है। कब आएगी ये कोई नहीं बता सकता। जनवरी से पहले तो मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन है। अगर आ भी जाती है तो फिर वैक्सीन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये फिर अपनी एक और टॉपिक है। लेकिन मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे पास लोग जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि लोग डिनायल में रहते हैं और ये समझते हैं कि बिल्ली जिस तरह आंख बंद करके दूध पीती है और ये ख्याल करती है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, तो आपके इस बीमारी को डिनाई कर देने से हकीकत नहीं बदलती। हकीकत यह है कि अगर किसी को यह बीमारी है या उसकी अलामतें हैं
تو لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ بجائے ڈرنے کے، آج آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں جیسے حالات تھے اب ویسے حالات نہیں ہیں. اس وقت ڈاکٹروں کو بھی نہیں معلوم تھا کیا کرنا ہے، لیکن آج اللہ کے فضل سے ڈاکٹروں نے اپنے تجربے سے یہ جان لیا ہے کہ کون سی دواؤں کو استعمال کرنا چاہیے، کس انداز سے علاج کرنا چاہیے تو مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے. بہت ساری دوائیں ایسی ہیں جو فرنٹ لائن میں کام کر رہی ہیں اور ان کا اثر انتہائی مؤثر ہے، جس بنا پر سینکڑوں لوگوں کی جان بچ رہی ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بیماری ہو گئی ہے تو پھر اب بچنا مشکل ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ فرسٹ 5 days میں، یعنی آپ کو کسی قسم کی کوئی علامت نظر آتی ہے، جیسے آپ کو گلے کی خراش، گلے میں درد اور بخار، ڈائریا، یا پھر آپ کو سانس لینے میں شکایت پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وائرل فلو، یہ جو سیزنل وائرل فلو ہوتا ہے یہ سیزنل وائرل فلو ہے. ممکن ہے ہوگا، ممکن ہے سیزنل وائرل فلو ہی ہوگا، ممکن ہے کوئی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوگا، ممکن ہے کسی کو کوئی اور جسم کے کرونک ایلمنٹ کی وجہ سے بخار ہوگا. جو کچھ بھی ہے، آپ اس بیماری سے ڈر کے اس سے ڈینائل میں رہیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا. بہتر صورت یہ ہوگی کہ سب سے پہلا کام، ان میں سے کوئی علامت اگر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ہاسپٹل جائیں گے تو وہاں بیماری لگ جائے گی. آپ یہ سوچیں کہ اگر دواخانے سے بیماری لگ بھی جاتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو جو دوائیں دے گا وہ لگی ہوئی بیماری بھی اس سے کم ہو جائے گی. اگر ٹیسٹ کروانے سے آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بیماری لیب کو جانے سے یا پھر وہ ٹیسٹ جس سینٹر پہ ہو رہا ہے اس سینٹر پر جا کر ٹیسٹ کرانے سے آپ کو جو یہ بیماری لگ جائے گی، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ضرور جائیں اور ٹیسٹ کرائیں. کیونکہ آپ جب ڈاکٹر سے رجوع ہوں گے تو ڈاکٹر آپ کو ایسی دوائیں دے گا کہ جس سے آپ کو مکمل افاقہ ہو جائے گا. اور فرسٹ 5 days جو ہیں بہت کروشل ہے. پہلے 5 دنوں میں اگر آپ ڈاکٹر سے رجوع ہو جاتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے، میرے تجربے سے میں یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو قابو میں لا لیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح میں نے کیا، میں نے بھی یہی غلطی کی. میں ڈینائل میں رہا، میں یہ سوچا کہ میں اتنی احتیاط کیا ہوں تو مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہوا کہ میں 15 دن گھر میں بخار کی تکلیف اٹھایا، بخار اور ڈائریا کی تکلیف گھر میں اٹھایا. پھر اس کے بعد میں بریدنگ کی کمپلیکیشن پیدا ہونے کے بعد میں جا کے دواخانے میں 5 دن گزارے. پھر واپس آ کے 20-21 دن ہونے کو آیا، میں جو ہے اتنی زیادہ تکلیف سے گزرا. تو یہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے جس کو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی آپ خدا را نہ کریں. کوئی علامت، کوئی سمٹم، ہمارے پاس اس کو اتنا زیادہ جو ہے ٹیبو بنا دیا گیا ہے، اس کو اتنا زیادہ جو ہے ایک بہو بڈھا بنا دیا گیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے یا اس کے بارے میں گمان بھی کرنا نہیں چاہتے کہ یہ بیماری ہم کو ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. شاید کوئی اس سے نہ بچے، شاید کسی کو یہ بیماری نہ ہو، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ان دی مڈل آف اے پینڈیمک یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ کو یہ بیماری ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. جب آپ کے نیبر کو ہو رہا ہے، آپ کے کسی رشتہ دار کو ہو رہا ہے، تو یقیناً آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی علامت نظر آتی ہے تو سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ ڈاکٹر سے رجوع ہوں. اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے کے بعد انشاءاللہ سارے ڈاکٹرز جو ایک پروٹوکول ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کو وہی دوائیں ملیں گی. تو آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا علاج آپ کا ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا. گھر بیٹھے آپ کا علاج بھی ہو جائے گا اور آپ کی جان بھی بچ جائے گی. اور لانگ لاسٹنگ جو کانسیکوینسز ہیں اس بیماری کے، وہ لانگ لاسٹنگ کانسیکوینسز سے بھی آپ بچ جائیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ سیک میڈیکل ہیلپ فرسٹ. ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو گو فار دی ٹیسٹ. گو فار دی ٹیسٹ، گیٹ اٹ ڈن. آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا سچویشن ہے. آپ ڈاکٹر سے رجوع ہو جائیں، آپ کو جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ بتائے گا اور دوائیں جو دینا ہے وہ بھی دے دے گا. اس سلسلے میں اپنے آپ میں ایک منفرد انیشیٹو ہماری قوم کے کچھ ہونہار نوجوان ڈاکٹروں نے لیا ہے، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کی جو تکلیف ہے، جس کے پاس پیسہ ہے جو دواخانے میں جا سکتا ہے، جب وہ دواخانے میں جا رہا ہے تو اس کے لیے بیڈ اویلیبل نہیں ہے.
جس کے اگر دواخانے میں بیڈ اویلیبل ہے تو ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، اگر ڈاکٹر صحیح ہے تو میڈیکل سٹاف صحیح نہیں ہے، اگر میڈیکل سٹاف صحیح ہے تو دوائیں نہیں ہیں. دواؤں کو اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں تو 5,000 کی دوا 10,000 میں، 45,000 کی دوا 1,10,000 میں مارکیٹ میں بک رہی ہے. اتنی ڈیفیکلٹیز ہیں کہ آدمی کے پاس اگر پیسہ بھی ہے تو وہ پیسے کے ساتھ بھی وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو نو پراپر چینلز. آپ یہ جانیں کہ کس ذریعے سے آپ کی کون سی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، تو آپ کا وقت بھی بچے گا اور یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکیں گے اور اس سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے گا. تو اس سلسلے میں ہمارے ان ڈاکٹرز نے ایک انیشیٹو لیا ہے، بالخصوص قوم مہدویہ کی خدمت کی غرض سے. اغیار بھی آتے ہیں تو انسانی اقدار کی بنیاد پر ان کی بھی خدمت وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا پرائمری جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں جو بے تحاشا اموات ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو بے تحاشا لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی روک تھام ہو سکے، اس کا تدارک ہو سکے اور کوشش اس بات کی جا سکے کہ کم سے کم ڈیمیج ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے. اور بالخصوص مرشدین اکرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور اس سروس سے فائدہ اٹھائیں. اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ ہے گلوبل مہدویہ ٹرسٹ. گلوبل مہدویہ ٹرسٹ کے نام سے یہ پوسٹر بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو لنک میں مل جائے گا. یہ بعد میں پوسٹر آپ کو دیکھیے، اس کا نام ہے گلوبل مہدویہ ٹرسٹ. تو انشاءاللہ اگر آپ ان لوگوں سے رجوع کریں گے تو دے آر گیونگ یو ویری اسینشل سروسز. انشاءاللہ آپ کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی اور وہ آپ کو ہر طریقے سے اسسٹ کریں گے. اگر آپ کو کوئی سمٹمز نظر آتے ہیں آپ کال کیجئے، وہاں پر پینل آف ڈاکٹرز ہیں، آپ کو کنسلٹ کریں گے، آپ کو بولیں گے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور آپ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. یہ ساری کی ساری کاؤنسلنگ بھی ہو جائے گی. اگر کسی کو مرض آگے بڑھ گیا ہے، کچھ دواؤں کی ضرورت ہے، دوائیں مل نہیں رہی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں. تو ان لوگوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ آپ کو دوائیں مل سکتی ہیں. تو ایسے کوئی بھائی جن کو دواؤں کی ضرورت ہے اور دوائیں مل نہیں رہی ہیں، آپ کال کیجئے، ان سے رابطہ قائم کیجئے. انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی دواؤں کا انتظام کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی طرف سے آکسیجن سلنڈر، اگر آپ کو گھر پہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر پہ آکسیجن سلنڈر پرووائڈ کرنے کے لیے وہ ایک سروس وہ لوگ دے رہے ہیں. پلس آکسی میٹر جو آکسیجن کا لیول چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ان ساری کی ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر کسی کو ایسی نوبت آ جائے کہ وینٹیلیٹر وغیرہ پر ڈالنا پڑے، نرسنگ کی ضرورت پڑی، تو وہ نرسنگ کی ضرورت بھی آپ کو گھر پر مہیا کرائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے، آپ جانا نہیں چاہتے، تو آپ کے گھر پہ ٹیسٹ کا انتظام ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں. اچھا، اگر کسی کو ہاسپٹلائز ہونے کی نوبت آ جائے خدا نخواستہ، تو اب حالات ایسے ہیں، جتنے کیسز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی بیڈ نہیں مل رہے ہیں. تو دواخانے پھر کے بعض کیسز تو ایسے اخبار میں دیکھنے میں آئے کہ ایک کہیں کا کارپوریٹر تھا بیچارہ، لیڈی تھی یا آدمی تھا، وہ سنگا ریڈی وغیرہ کے پاس کے کہیں کے، ان کو لے کے آئے، 4 دواخانے میں ایڈمیشن کے لیے پھرتے رہے، لیکن ان کا ایڈمیشن کہیں نہیں ہو سکا، فائنلی ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسی سچویشن اب چل رہی ہے کہ دواخانوں میں ایڈمیشن کا بھی پرابلم ہے. اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ آپ کو کسی ہاسپٹل میں یا آپ کے کسی عزیز کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کی نوبت پیدا ہو جائے تو آپ لوگ ان سے رابطہ کیجئے. ان لوگوں نے ہاسپٹلز کے ساتھ کوارڈینیشن ڈیولپ کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے دواخانے میں آپ کے لیے بیڈ مل سکتا ہے، تو پھر آپ اس دواخانے چلے جائیں. وہ اپنے طور پہ بول کے آپ کے لیے جو سہولت کر سکتے ہیں، ہاسپٹل کے چارجز وغیرہ، ہر چیز کے اندر جو آپ کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یہ بچے دین کی خدمت، اپنی قوم کی خدمت، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے یہ انیشیٹو لیے ہیں اور اس کام میں آگے بڑھے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو
ان کے اس کام میں، ان کے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور میں بالخصوص اپنی قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس سے استفادہ کریں. دس از اے ویری گڈ سروس اینڈ یو ہیو ناٹ وٹنسڈ اینی تھنگ لائک دس بفور. اتنے سارے دنوں میں اس پینڈیمک کے آپ نے اس قسم کی ایسی کسی سروس کو اب تک نہیں دیکھا. یہ ایک ایکسلنٹ ورک ہے جس سے استفادہ کرنا چاہیے، جس سے ہم کو ایڈوانٹیج حاصل ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے عزیزوں دوستوں کو بچانے کے معاملے میں. تو ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کال. آپ کال کیجیے، آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی میڈیکل ریکوائرمنٹ کے معاملے میں یہ لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے. اور بالخصوص مرشدین اکرام سے کے لیے ان لوگوں کا جو دردمندانہ احساس ہے، مجھ سے جو ہے یہ کہا ہے یہ لوگوں نے کہ ہمارے مرشدین کو جو ایکسپوجر ہے، جو فیونرلز، جو میتیں کرتے ہیں، غسل، کفنانا، پھر دفنانا، نماز جنازہ، یہ سارا جو پروسیس ہے جس کی وجہ سے مرشدین کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ مرشدین کو بیماری بہت زیادہ لگ جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہم مرشدین کی ہر طرح سے خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ جذبے کا اظہار ان بچوں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں نے اپنے پاس ایک اور انتظام یہ رکھا کہ اگر ایسی کوئی میت ہو جاتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر میت کو اس پینڈیمک کے دوران میں کووڈ کی ہی موت سمجھنا چاہیے. کیونکہ جس مقام پر آپ جائیں گے غسل کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے یا تدفین کے لیے، تو جو لوگ جمع ہوں گے یہ عین ممکن ہے کہ ان میں کورونا وائرس کو کیری کرنے والے کئی اے سمپٹومیٹک پیشنٹس ہو سکتے ہیں. تو جہاں لوگ جمع ہوں گے وہاں پر اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہاں پر فضا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ آپ کو لگ سکتی ہے. اب تو WHO نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ یہ ایئر بورن ہے. تو یہ کھانسنے، چھینکنے یا ہاتھ ملانے سے ہی نہیں بلکہ ہوا کے ذریعے سے بھی آپ کو لگ سکتی ہے بیماری. تو مرشدین اکرام سے میرا یہ معروضہ ہے کہ ان بچوں نے اس سروس کے تحت مرشدین کی خدمت میں کووڈ ٹیسٹ PPE کٹ پرووائڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو PPE کٹ ہے آپ اس کو لیجئے، آپ کال کیجئے، آپ کو پہنچا دیا جائے گا. یا میں ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ سارے مرشدین کو پہنچا دے پہلے سے ایک کٹ. مزید اور کوئی ضرورت پڑے تو آپ کال کیجئے، آپ کی وہ خدمت کریں گے، ضرور آپ کو پہنچائیں گے PPE کٹ. آپ یہ PPE کٹ پہننے میں تکلف نہ کریں. میرا معروضہ یہ ہے. یہ بات سچ ہے کہ ہم پگڑی، انگرخہ، شیروانی، شملہ باندھنے کے عادی ہیں. ایک آکورڈ فیلنگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا PPE کٹ پہن کر ہم جو ہے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے، کیا لوگوں کے بیچ میں ہنسی بن جائیں گے یا لوگوں کے بیچ میں مذاق بن جائیں گے. اس طرح ہرگز نہ سوچیں. مہدی موعود علیہ السلام نے جب جنگ کا موقع آیا تو جنگی لباس پہنا. تو جب جیسا موقع ہوتا ہے اس قسم کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ امامنا نے کفار کے مقابلے میں جنگ کی تھی، کفر کے مقابلے میں جنگ کی تھی تو جنگی لباس پہنا تھا. یہ ایک ایسا انسانیت کا دشمن ہے. آج کا آپ کا دشمن یہ جو پینڈیمک ہے، آپ یہ سمجھیے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ ذرا بختر کے طور پہ PPE کٹ پہننا پڑے گا. آپ یہ PPE کٹ پہنیں گے تو نہ صرف آپ کی اپنی جان محفوظ رہے گی، شاید آپ کی امیونٹی کی وجہ سے آپ کو محسوس بھی نہ ہو یہ بیماری، آپ کو لگ بھی جائے اور آپ کو محسوس بھی نہ ہو، آپ صرف اے سمپٹومیٹک رہیں. لیکن جب آپ یہ لے کر گھر جائیں گے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی بیوی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے گھر کے کسی کمزور فرد کو یہ بیماری لگ سکتی ہے اور یہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ. تو میرا یہ معروضہ ہے کہ ایسے موقعوں پر چاہے کسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہوا موت ہو گئی، ہارٹ فیل ہوا موت ہو گئی. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مرض میں موت آئے، آخر میں دل رک کر ہی جسم مرتا ہے. جب تک دل نہیں رکتا جسم نہیں مرتا. تو ہر موت ہارٹ فیل ہونے سے ہی ہوتی ہے. جب تک دل نہیں رکتا موت واقع نہیں ہوتی. لیکن غور طلب بات یہ ہوگی کہ ہارٹ رکنے کی کیا وجہ بنی ہے، اس پر غور فرمائیں. یہ عین ممکن ہے کہ اس پینڈیمک کے بیچ میں جو موت ہو رہی ہے وہ کووڈ کی موت ہو سکتی ہے. تو میں ایسے لوگ، جن لوگوں کے گھر میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی
ان کا کوئی عزیز گزر جاتا ہے تو یہ ان کے لیے غم کا موقع ہے. یقیناً ہم ایسے لوگوں کے غم میں برابر شریک ہیں, لیکن میری ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود ہو کے اپنے مرشد سے یہ کہیں کہ میاں آپ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے جس قدر ہو سکے اس سے دور رہیں, اور اس سے دور رہتے ہوئے جو خدمت کر سکتے ہیں کریں. ہم چونکہ ہینڈل کرتے ہوئے آئے ہیں, ہم چونکہ ایکسپوز رہے ہیں, تو غسل دینا, کفن پہنانا, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں. آپ ہماری ہدایت کیجئے, ہم اس کے مطابق غسل دینا وغیرہ یہ جو کام کرنے ہیں وہ سارے کام ہم کر لیں گے. آپ آئیے نماز پڑھا دیجئے, اور جو ہے کچھ انتظام تدفین کے لیے کر دیتے ہیں تو وہ انتظام کر دیجئے, کیونکہ وہ کہیں بھی بیٹھ کر دعا کرے گا تو کافی ہے. بات سب سے زیادہ اہم یہی ہوتی ہے کہ مومن کی دعا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو ایک دوسرے مومن کے لیے, تو وہ کہیں سے بھی ہو سکتی ہے, مسجد میں بیٹھ کر بھی وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو مرشدین اکرام سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ احتیاط کریں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں. اور مرشدین کے ساتھ ساتھ میں ساری قوم مہدویہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ گلوبل مہدویہ ٹرسٹ کی اس سروس سے آپ فائدہ اٹھائیں. یہ فی سبیل اللہ ہے, وداؤٹ اینی چارجز ہے. آپ ان سے رجوع ہوں, انشاءاللہ العزیز آپ کی ساری میڈیکل ریکوائرمنٹس ان دی مڈل آف دس پینڈیمک ول بی فلفلڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کو اس سروس کی کبھی ضرورت نہ پڑے, آپ کے کسی دوست کو, آپ کے کسی گھر والے کو اس سروس کی کبھی ضرورت نہ پڑے. اللہ ہر مومن کو, ہر مہدوی بھائی بہن کو, بیٹی کو, باپ کو, ماں کو, ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موذی مرض سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ان حالات میں ایک مومن کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.